अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपका मेंटोर अली इमरान। आज आपको जैसा कि पता है कि आज हम एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नेम है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट्स। बेसिकली जो वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो जस्ट अमेज़न के लिए ही होते हैं, वो बाकी भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसको अमेज़न से लिंक करना बेसिकली यहाँ पे इसलिए ज़रूरी था कि ये जो हमारी वीडियो सीरीज़ या ये कह लें कि ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिस बेसिकली टॉपिक को स्पेसिफिकली लेके चलेगा और जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है उसका नाम है अमेज़न। तो चलें बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। ये पहले मैं थोड़ा सा ये भी आपसे शेयर कर लूँ कि अगर आपने मेरी बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देखे होंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज़ों को लेके चलता हूँ। बहुत सारे आप लोगों में से बहन भाई ऐसे होंगे जिन्हें चीज़ों का काफ़ी आइडिया होगा, लेकिन आप लोगों की भी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ रिवीजन हो जाएगी चीज़ों की। तो ये सेकेंडली इसमें ये भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये नंबर ऑफ वीडियो सीरीज़ पे डिपेंड करेगा। तो इसकी आज जो वीडियो जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम है ई कॉमर्स ट्रेंड्स इन दी वर्ल्ड। तो अब आगे जाके हम इसको स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से भी देखेंगे, लेकिन इस वक्त मैं ओवरऑल आपसे बात करना चाहता हूँ। चले हम इस वक्त अपना बेसिकली टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स की हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में एक बेसिकली जो चीज़ आती है वो लेन देन आ जाता है। अगर हम उर्दू में बात करते हैं तो उसमें अगर आप कोई चीज़ किसी से लेते हैं तो ऑफ कोर्स उस सिलसिले में आपको कोई करेंसी या इस तरह से आपको देनी पड़ती है, तो ये आपका एक लेन देन होता है। लेकिन अगर यही लेन देन एक बड़े लेवल पे होता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी हो रही होती है, लेट्स से अगर मैं ये बात करूँ कि हमारी डालडा की जो कंपनी है उसने अगर अपना एक स्टॉक जो है होलसेल का एक बड़ा स्टॉक जो है वो कारफोर को या मेट्रो को बेसिकली डिलीवर करना है, उनके दरमियान जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है, वो बेसिकली एक बड़े लेवल की बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो ये बेसिकली हमारी कॉमर्स कहलाती है कि अगर हम कोई ऐसा लेन देन करते हैं बड़े स्केल पे जो कि कारोबार के लेवल पे होता है या बिजनेस टू बिजनेस होता है, तो उसे हम कॉमर्स कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो आप देखेंगे द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल। तो इसमें कह लें कि आपका जो वॉल्यूम है या आपका स्केल है वो मैटर करता है। अच्छा, इसके बाद यही चीज़ जब एक इंडिविजुअल लेवल पे आती है तो आप कह लें कि आपकी शॉपिंग होती है। अगर हम कोई पर्सन अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए ज़रूरियाती ज़िंदगी बाय करने के लिए जाता है तो इसे हम शॉपिंग कहेंगे। तो शॉपिंग को डिफाइन हम किस तरह से कर सकते हैं? शॉपिंग इज़ एन एक्टिविटी इन विच अ कस्टमर ब्राउजेस द अवेलेबल गुड्स और सर्विसेज presented by one or more retailers with the potential intent to purchase a suitable selection of them। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेसिकली जिनके जो बाइंग पावर है या इस तरह के जो उनके सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। हर कोई अपने अकॉर्डिंग जो है अगर शॉपिंग के लिए जाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ें बाय करेगा। गर्ल्स अपने लिए करेंगी और बॉयज़ अपने लिए इन्हें करेंगे। और उसमें भी आगे जो थोड़ी सी कैटेगराइजेशन आपकी
اس طرح سے بھی ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ برانڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں، کچھ پرائس کانشیس ہوتے ہیں، اور بیسیکلی کچھ جسٹ کہہ لیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ انہیں جسٹ پروڈکٹ چاہیے، انہیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کس برانڈ کی ہے، بس یہ ہے کہ وہ ان کا اس سے گزارا ہو سکے۔ تو یہ بیسیکلی کہہ لیں کہ جب یہی چیز ایک انڈیویجول لیول پہ یا اسمال اسکیل پہ آتی ہے تو وہ ہماری بیسیکلی شاپنگ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آج کا جو بیسیکلی جو مین ٹاپک ہے، جو کہ کہہ لیں کہ مین ہمارا ٹریننگ پروگرام ہے جس کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کا نام ہے ای کامرس۔ ای کامرس ہے کیا؟ ای کامرس از دی ایکٹیویٹی آف الیکٹرانکلی بائنگ اور سیلنگ آف پروڈکٹس آن لائن سروسز اور اوور دی انٹرنیٹ۔ It's also known as electronic commerce اور انٹرنیٹ کامرس۔ بیسیکلی جو پہلے ہم نے باتیں کی ہیں، کامرس کی بات کی ہے، یہ شاپنگ کی بات کی ہے، اگر ہم یہ دونوں میں ہی ای کامرس انوالو ہو چکی ہے۔ اگر بزنس ٹو بزنس ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے بزنسز اس وقت اسٹیبلش ہو چکے ہیں جو کہ الیکٹرانکلی اپنے ساری چیزوں کو مینج کر رہے ہیں، جس میں آپ کے پاس ایگزامپل ہے، سب سے بڑی ایگزامپل ہے وہ ہے جی علی بابا کی، جو کہ بزنس ٹو بزنس، اس میں آپ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بائی کرنی ہے، کوئی شوز وغیرہ بائی کرنے ہیں تو کوئی آپ سنگل پیس یا اس طرح سے آرڈر کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ڈفرینٹ بیسیکلی سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ کو اگر بائی کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ کوئی 100 پیسز، 500 پیسز، 1000 پیسز آرڈر کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پرائس جو ہے، ہول سیل پرائس جو ہے وہاں پہ مل جاتی ہے۔ لیکن یہی چیز جب ایک انڈیویجول لیول پہ آتی ہے، آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے الیکٹرانکلی یا اس طرح سے چیزیں آرڈر کی ہوں گی۔ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں دراز جو ہے اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے، جو کہ اس وقت بہت اچھا گرو بھی کر رہا ہے ای کامرس میں، اور اسپیشلی کہہ لیں کہ ای کامرس جو گرو ہوئی ہے وہ کہہ لیں کہ ڈیورنگ کووڈ جو ہے بہت زیادہ گرو ہوئی ہے۔ آگے جا کے ہم کچھ ان کے اسٹیٹس وغیرہ اور کچھ نمبرز وغیرہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس میں جو گروئنگ لیول ہے وہ بیسیکلی کتنا انکریز ہو چکا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے جو فزیکل بزنسز تھے وہ کہہ لیں کہ بند ہو چکے ہیں یا ٹھپ ہو چکے ہیں ڈیو ٹو کووڈ، کیونکہ بہت سارے ایسے لاک ڈاؤنس وغیرہ یا اس طرح سے گورنمنٹس کی طرف سے امپلیمنٹ ہوئے تھے۔ یہ صرف پاکستان کی سچویشن نہیں ہے، اوور آل جو ورلڈ کی سچویشن ہے وہاں پہ یہ سب کے ساتھ اسی طرح سے ہوا ہے۔ اور اس چیز کو کیونکہ آپ کو پتا ہے لائف تو نہیں رکتی ہے، لوگوں نے بیسیکلی کھانا پینا بھی نہیں چھوڑنا ہے، پہننا بھی نہیں چھوڑنا ہے، باقی بھی جو بھی ضروریات زندگی ہیں ان کے لیے ان کی ایک نئی جو ہے کہہ لیں کہ نیڈ کریٹ ہو گئی تھی، جس کو فلفل کرنے کے لیے کہہ لیں کہ میدان میں جو چیز آئی تھی وہ ہے ای کامرس۔ اور اسی ٹائم پیریڈ میں بیسیکلی اس کو بہت زیادہ بوم بھی ملا ہے اور بہت زیادہ اس فیلڈ نے فلرش بھی کیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہماری ہے جی ای کامرس، جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ اگر ہم اسے انٹرنیشنل لیول پہ لے کے چلتے ہیں تو اس وقت کہہ لیں کہ امیزون is the world's largest group of e-commerce جو کہ اس وقت ای کامرس میں سب سے زیادہ بزنس کر رہا ہے، اور اسی کے لیے ہمیں جو بائنگ سیلنگ کرنی ہے یا وہاں پہ ورچوئل اسسٹنٹس کی جو سروسز پرووائڈ کرنی ہے، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے آگے جا کے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں آپ سے تھوڑی سی اس کی ای کامرس کی ٹائپس ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ مینلی دیر آر 2 ٹائپس آف ای کامرس۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں لائک MBA میں یا BBA میں، تو وہاں پہ 4 ٹائپس بھی کامرس کی شیئر کی گئی ہیں، لیکن جو مینلی ہیں وہ اس وقت 2 ہیں جن سے ہمارا سب سے زیادہ واسطہ بڑھتا ہے۔ ایک ہے جی بزنس ٹو بزنس، جس کے ہم B2B بھی کہتے ہیں، اور دوسری ہے بزنس ٹو کنزیومر، جسے ہم B2C کہتے ہیں۔ بزنس ٹو بزنس کیا ہے؟ بزنس ٹو بزنس از اے سچویشن where one business makes a commercial transaction with another
This typically occurs when a business is sourcing materials for their production process for output. एग्जाम्पल क्या है जी इसमें? प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू दी अदर कंपनी दैट विल प्रोड्यूस आउटपुट। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि एक डाल्डा कंपनी ने जब अपनी एक होलसेल लेवल की एक्टिविटी करनी है मेट्रो के साथ या कारफोर के साथ, तो वो बेसिकली आप नंबर ऑफ ट्रक्स पे या आप कह लें कि एक कंटेनर पे डिपेंड कर रही होगी जो कि वहाँ पे वो डिलीवर करेंगे, और उनके दरमियान में जो एक एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो वो कहलाएगी बिजनेस टू बिजनेस। इसी तरह से हमारे यानी बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं, जिस तरह से फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी वहाँ पे प्रोडक्शन होती है। अगर हम किसी कपड़े की बेसिकली प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल कह लें कि धागे की ज़रूरत होती है या कॉटन की ज़रूरत होती है, तो वो जो बाय करते हैं आपस में, तो वो किसी इंडिविजुअल से, किसी किसान से या इस तरह से कॉटन बाय नहीं करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली उन फैक्ट्रीज को कांटेक्ट करते हैं जो कि बेसिकली जिन्होंने एक रॉ मटेरियल जो है धागे का तैयार किया होता है। तो ये उनके दरमियान में भी जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है वो कहलाती है बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा जी, नेक्स्ट अब है जी बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर में आपकी क्या एग्जांपल हो सकती है? आपको मैं थोड़ा इससे पहले ब्रीफ ये करूं। बिजनेस टू कंज्यूमर refers to selling products directly to customers, bypassing any third party retailers, wholesalers or any other middleman। इसमें किसी किस्म का कोई मिडलमैन या होलसेलर इन्वॉल्व नहीं होता है। इसकी सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं लेट्स से कारफोर पे जाता हूँ, वहाँ पे मैंने कुछ अपनी ग्रॉसरी वगैरह या कुछ आइटम्स जो है बाय करनी है, मैं सिंपली वहाँ से उठाता हूँ अपने ट्रॉली में जो है बेसिकली उन्हें रखता हूँ, उन्हें पे करता हूँ और आ जाता हूँ। वो कह लें कि एक कारफोर जो है एक बिजनेस है, एक बड़े स्केल का बेसिकली बिजनेस है जो कि यहाँ पे अपनी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी करता है। लेकिन इस वक्त जो ट्रांजैक्शन वो मेरे साथ कर रहा है वो बिजनेस टू कंज्यूमर है, क्योंकि वो मेरी डेली यूज़ की चीज़ें हैं। अगर मैं वहाँ से शैम्पू बाय करता हूँ या चीनी बाय करता हूँ तो वो मैंने उसे कंज्यूम करना है बेसिकली। तो ये हमारी जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी ये कहलाएगी बिजनेस टू कंज्यूमर। तो होपफुली आपको ये जो चीज़ें हैं ये डेफिनेशंस की समझ आ रही होगी। ये बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आगे जाके आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि इनसे लिंक होंगी। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स। इस वक्त स्टैटिस्टिक्स क्या है? दी ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट it's expected to grow at a compound annual growth rate of 14.7% from 2020 to 2027 to reach $27,147 billion by 2027। आप ये देख लें कि जो एक इस वक्त फोरकास्ट किया जा रहा है कि टिल 2027 जो कि हमारा एक ई कॉमर्स का ट्रेड का जो बेसिकली वॉल्यूम है वो ग्रो हो जाएगा $27,147 बिलियन, जो कि एक ह्यूज कह लें कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट है जो कि बिजनेस का वॉल्यूम है जो कि इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को आपको माइंड में रखना चाहिए कि जब भी कोई फील्ड या कोई ऐसी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो उसमें जो कह लें कि रिस्क टेकर्स होते हैं या ऐसे लोग जो कि उसे इनिशियल लेवल पे ज्वाइन कर लेते होते हैं, उनके लिए बेसिकली ग्रोथ का ज़्यादा वहाँ पे चांसेस होते हैं। लेकिन वो लोग जो कि बेसिकली जब इंडस्ट्री एक प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो चुकी है और वहाँ पे लोगों ने कदम जमा लिए हैं तो वहाँ पे आपके लिए फिर जगह जो है मुश्किल से बनती है। तो आप लोगों में से अगर कुछ बहन भाई इसमें प्लान कर रहे हैं कि ई कॉमर्स की साइड पे आना चाह रहे हैं
تو ان کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. آپ لوگوں نے اپنی بھی بیسیکلی سراؤنڈنگ میں ایون کہ آپ لوگ اگر فیس بک اوپن کرتے ہیں تو نمبر آف ایڈس وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. ایون کہ آج کل پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو پاکستان میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے لیے ہمیں بیسیکلی بڑے کہہ لیں کہ بارگیننگ کے لیے یا اس طرح سے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے. اگر آپ کو کوئی کارپینٹر چاہیے, کوئی الیکٹریشین چاہیے, تو آپ جسٹ سرچ کریں تو جسٹ وہ آپ کی ایک کلک کی بیس پہ آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے. بعد میں آپ کے پاس جو دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم یہ آتا تھا کہ آپ نے ان سے بیسیکلی جو بارگیننگ کرنی ہے وہ آپ کو یعنی دیکھے گا کہ اگر کوئی بندہ گاڑی پہ آیا ہے تو اسے بتائے گا کہ میرے چارجز زیادہ ہیں, اور اگر کوئی سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ جاتا ہے تو اس کے لیے چارجز اس کے تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ای کامرس نے انہیں بیسیکلی یہاں پہ بالکل منیمائز کر دیا ہے یا ریموو کر دیا ہے. وہاں پہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ اگر یہ مجھے زیادہ چارج کر رہا ہے تو مجھے کسی دوسرے پہ بیسیکلی چیک کر لینا چاہیے. تو اس طرح باقی بھی بہت ساری سروسز ہیں, ایون کہ کار واش کے لیے یا اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے لیے آپ کو ساری فوڈ کے لیے آپ نے فوڈ چینس ہیں جس طرح سے فوڈ پانڈا ہے, چیتے ہے, اور اس طرح سے باقی بھی کچھ چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں جو کہ یہاں پہ فوڈ جو ہے سپلائی کر رہی ہیں. وہ وہاں سے ریسٹورنٹس وغیرہ سے پک کرتے ہیں اور جو اینڈ یوزر ہے وہاں تک وہ ڈلیور کرتے ہیں. تو اس چیز نے ہمیں بہت ساری ہیسل سے بھی کہہ لیں کہ بچا لیا ہے کہ اس میں اگر ہم کوئی چیز بائی کرنے کے لیے جاتے تھے تو پہلے ہمیں فیول اور اس طرح کی باقی کی بہت ساری جو ہے کاسٹ اس میں انوالو ہو جاتی تھی, جو کہ ای کامرس نے یہاں پہ منیمائز کر دی ہے. اور یہی اس کا کہہ لیں کہ ایز آف لائف کا ہی ایک ٹرینڈ ہے جو کہ لوگوں کو سوٹ کر رہا ہے, جو جس کی وجہ سے اس میں گروتھ جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے. اگر میں یو ایس کی بات کروں, یو ایس ای کامرس گروز 44% ان 2020. کہہ لیں کہ یو ایس اے میں آپ کو پتہ ہے کہ 2019 میں جو ہمارا یہ پینڈیمک ایئر تھا 2020 کا, تو اس وقت لاک ڈاؤن ہو گیا تھا ورلڈ وائڈ جو ہے. تو اس وقت جو سب سے زیادہ مارکیٹ جس نے کہہ لیں کہ جن کا بزنس جو ہے کم ہونے کی بجائے گرو ہوا ہے وہ تھی ای کامرس. آپ کو اس وقت اگر پتہ ہے تو جو ورلڈز ریچسٹ پرسن ہے, ہی از دی اونر آف این ای کامرس کمپنی امیزون, تو جن کا نیم ہے جیف بیزوس. تو وہ بھی اس وقت اسی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کتنا پوٹینشیل ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں ان 2020 ریٹیل ای کامرس سیلز ورلڈ وائڈ اماؤنٹڈ ٹو 4.28 trillion US dollars and e-retail revenues are projected to grow 5.4 trillion US dollars in 2022. Online shopping is one of the most popular online activities worldwide. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا جو والیوم ہے وہ 4.28 ٹریلین US ڈالرز ہے. آپ کہہ لیں کہ ابھی ہمارے اگر کنٹری لیول پہ بھی جب چیزیں جو پروجیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, ایون کہ ہم نے کوئی لونز وغیرہ میں کے لیے بات کرتے ہیں یا اس طرح سے ہمیں کوئی ایڈ ملتی ہے تو وہ بلین لیول پہ ہوتی ہے. ٹریلین از اے ویری ویری بگ نمبر. تو یہ ہم یہ دیکھیں کہ ود ان جسٹ 2 years اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کہہ لیں کہ 4.28 ٹریلین ڈالر سے انکریز ہو کے 5.4 ٹریلین ڈالرز تک بیسیکلی جا رہی ہے. تو اس چیز سے بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس میں اس وقت کتنا پوٹینشیل ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی گائیڈ کروں گا کہ کچھ لوگوں کی اگر کچھ سکلز ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کسی دوسری سائٹ پہ وہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, تو انہیں وہاں پہ ان سکلز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے ہر کام کر سکتا ہے. تو اس میں اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ای کامرس کی فیلڈ یا اس طرح سے یہ آپ کے لیے مشکل ہوگی یا آپ ان چیزوں کو بیسیکلی نہیں انڈرسٹینڈ کر پائیں گے یا اپنے ساتھ نہیں لے کے چل پائیں گے, تو آپ کو بیسیکلی اس فیلڈ سے ہی وابستہ رہنا چاہیے جو کہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے.
اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں امیزون، جو کہ جس سے کا میں نے شروع میں بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہم جس آرگنائزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے یہ ٹریننگ پروگرام میں ساتھ ساتھ، اس کا نام ہے Amazon.com. This is an American multinational technology company based in Seattle, Washington, which focuses on e-commerce, cloud computing, digital streaming and artificial intelligence. یہ بیسیکلی جو Amazon ہے یہ ایک امریکن ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو کہ اس وقت نمبر آف کنٹریز میں ایکسپینڈ بھی ہو چکی ہے، بہت سارے باقی کنٹریز میں بھی ان کے سٹورز اوپن ہو چکے ہیں. تو اس میں اگر میں اوور آل ورلڈ وائڈ یہ بات کروں کہ اس وقت ای کامرس کی جو ٹاپ رینک کمپنیز ہیں تو اس میں اس کا فرسٹ نمبر ہے، جس کا اس وقت جو ہے جو والیوم ہے ریونیو وائز وہ ہے $386.06 بلین. اس کے بعد ہے جی JD.com ہے $82.2 بلین. علی بابا ہے اس کا تھرڈ نمبر ہے جس کا ہے $56.15 بلین. اس کے بعد ہے جی Sunning.com جس کا $38.06 بلین ہے. پھر ہے جی میچوان ڈائنپنگ اور اس کا والیوم ہے جی $13.7 بلین. پھر ہے جی ریکٹن، اس کا $11.6 بلین ہے. اور اس کے بعد 7th نمبر پہ تقریباً آ رہی ہے ای بے جس کا $10.8 بلین ہے. اس کے بعد ہے جی وے فیئر $9.13 بلین. یہ بیسیکلی کہہ لیں کہ ورلڈ وائڈ جو ہیں وہ کمپنیز ہیں جن کا اس وقت والیوم لیول آپ سے شیئر کیا گیا ہے، اور یہ بڑے ہیوج والیومز ہیں جس پہ اس وقت وہ کہہ لیں کہ اپنی آرگنائزیشنز کو رن کر رہے ہیں اور اس سے وہ بہت اچھا ارن کر رہے ہیں. اچھا جی، تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. آپ لوگ کے لیے ایک گڈ نیوز یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں یا ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہ رہے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے سب سے بڑی اپرچونٹی جو پاکستان میں کریٹ ہوئی ہے، امیزون نے پاکستان کو بھی اپنی کہہ لیں کہ اپرووڈ لسٹ میں انکلوڈ کر لیا ہے. پہلے ہمارے لیے مشکل یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی پرسن اگر کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے امیزون پہ تو اسے کسی ایسے کہہ لیں کہ انڈیویجول کو ہائر کرنا پڑتا تھا، یا ان کے بھی اگر کوئی ریلیٹیوز وغیرہ ہیں جو کہ US میں UK میں جہاں پہ بیسیکلی امیزون آلریڈی بیسڈ تھا تو ان کی سروسز لینی پڑتی تھی. اگر وہ آپ کسی ایسے تھرڈ پرسن کو انوالو کرتے تھے تو اس میں آپ کو ایک پرسنٹیج انہیں بھی ایک دینی پڑتی تھی، ایک شیئر جو ہے ان کو دینا پڑتا تھا خاص. لیکن اب آپ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اچھی جو اپرچونٹی ہے، اب یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا امیزون کا بزنس جو ہے یہاں سے رن کر سکتے ہیں. اس میں آگے ہم ان کی ڈفرینٹ ٹائپس بھی شیئر کریں گے کہ اس میں کیا کیا ٹائپس ہیں جو کہ ہم رن کر سکتے ہیں. اس کو اگر میں ڈیفائن کروں، Amazon has added Pakistan to its approved list of countries that can directly sell on the world's biggest e-commerce platform, a moment of celebration for Pakistani small businesses. اس وقت کہہ لیں کہ ہمارے پاس جسٹ ایک دراز کی آپشن تھی کہ لیکن وہاں پہ بھی آپ کو اگر آپ لوگوں نے کچھ بہن بھائیوں نے وہاں سے کبھی پرچیز کی ہو تو بہت ساری ایسی اس میں پرابلمس یا اس طرح سے ایشوز فیس کرنا پڑتے ہیں کہ چیز ہمیں کوئی پکچر میں کچھ اور نظر آتی ہے لیکن جب فزیکلی وہ چیز ہمارے پاس پہنچتی ہے تو اس میں بڑی ویریشن ہوتی ہے. تو ویریشن میں اس میں کوالٹی کے ایشوز تھے کیونکہ ہمارے یہاں پہ کچھ فرینڈس اس طرح کے ہیں کہ لوگ کوالٹی اور ان چیزوں پہ جو ہے فراڈ اور ان چیزوں کو زیادہ آگے لے کے چلتے ہیں کیونکہ وہ پکچرز کچھ جینوئن پروڈکٹس کی آپ سے شیئر کریں گے لیکن جو پروڈکٹ آپ کو ملے گی وہ بالکل اس کی ڈفرینٹ ملے گی. لیکن امیزون کی ایک جو اچھی چیز جو آپ سے میں بریف کرنا چاہتا ہوں، ان کے کوالٹی چیکس جو ہیں بہت اسٹرکٹ ہیں
اور میں بھی آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے اب ہمیں اگر یہ اپرچونٹی ملی ہے تو آپ نے سنسیئرلی اسے لے کے چلنا ہے. یہ نہ ہو کہ کل کو آپ لوگ اس میں شارٹ کٹس ڈھونڈیں کہ ہمیں ہمارا کام تو اس طرح سے بھی چل سکتا ہے. تو وہ شارٹ کٹس یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ انہوں نے اگر کہہ لیں کہ ایکسیس دی ہے ایک اپرووڈ لسٹ میں ہمیں انکلوڈ کیا ہے تو وہ اس میں ریموو بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ فورجری کریں گے ان کی پروڈکٹس کو لائک اس میں ڈیلیز آتے ہیں یا کسی قسم کے بھی اس میں فراڈس وغیرہ انوالو ہوتے ہیں تو یہ بھی چانس ہے تو کہ وہ ہمیں ریموو بھی کر سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ایک کہہ لیں کہ ورچوئل اسسٹنٹ کے لیے یا کسی بھی بزنس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو سنسیئرلی لے کے چلیں. اور اس میں انٹیگریٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو پوری لائف میں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کیونکہ شارٹ کٹس میں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا یہ ہے کہ آپ اس چیز کو زیادہ سمارٹ طریقے سے یا اچھے طریقے سے دوسروں سے بہتر طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ چیز آپ کو کہہ لیں کہ اگر شارٹ کٹ ہے تو وہ ایک شارٹ ٹرم کے لیے ہی آپ کو پے آف کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ سے انہیں بیسیکلی ریٹرن کرنے پڑے ان میں جو بھی اگر کوئی آپ کی ارننگ ہوئی ہے یا پروفٹ ہوا ہے یا ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اور ہمارا کہہ لیں کہ دین بھی ہمیں یہی بیسیکلی حکم دیتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو سنسیئرلی لے کے چلنا چاہیے. جو چیز جس طرح سے ہے اسے اسی طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے. اچھا جی اس کے بعد ہم آج ڈسکس کریں گے امیزون سیلنگ میتھڈس. اس میں جو مینلی 3 میتھڈس ڈسکس ہوتے ہیں اس میں پرائیویٹ لیبل ہے اور دوسرا ہے جی ہول سیل ایف پی اے ہے اور تھرڈ ہے جی ڈراپ شپنگ ہے. پرائیویٹ لیبل کیا ہے؟ پرائیویٹ لیبل ہے اگر کوئی پرسن انڈیویجول کہہ لیں کہ اپنا بزنس لے کے چل رہا ہے اس کے نام پہ ہی اس کی ساری چیزیں ہیں. اگر ہم گجرانوالہ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی سپون وغیرہ بنا رہے ہیں یا کچھ کمپنیز ہیں لیٹس سے اگر اس کا نیم سٹین لیس ہے تو وہ سٹین لیس کے نام سے کچھ سپونز وغیرہ بنا رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ وہ برانڈ اپنے نام سے رجسٹر کروایا ہوا ہے سٹین لیس کے نام سے. اگر کوئی دوسرا پرسن اسے اسی نیم سے لانچ کرنا چاہے گا تو امیزون اسے الاؤ نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کا بیسیکلی آلریڈی یہ ایک برانڈ ہے جو کہ سیم پروڈکٹ کو لانچ کر رہا ہے اور اسی نام سے لانچ کر رہا ہے. تو یہ اگر آپ کی کوئی یونیک اینٹی ہے کہ یونیک آپ کا بزنس ہے تو اسے آپ پرائیویٹ لیبل کرتے ہیں اور اس میں بہت سارے بزنسز ہیں جس کے بارے میں یہ ابھی میں تھوڑا سا آپ سے بیسک چیزیں ان کے جسٹ ڈفرینسز اور ان کی ڈیفینیشنز وغیرہ آپ سے شیئر کروں گا. باقی ہم ڈیٹیل میں اس میں بات کریں گے کہ پرائیویٹ لیبل یہ ایک فل فلیج کورس ہے جس کے ہم نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے, ہول سیل کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے اور ڈراپ شپنگ کو ہم نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اچھا جی پرائیویٹ لیبل تو کہہ لیں کہ کسی ایک پرسن سے اٹیچ ہو جاتا ہے, کسی کی کہہ لیں کہ ایک یونیک اینٹی ہے. لیکن ہول سیل کیا ہے؟ ہول سیل اس طرح سے ہو جاتا ہے امیزون پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسی ایگزامپل کو اگر ہم لیں کہ سٹین لیس اسٹیل کے جو سپونز ہیں اس وقت کوئی اپنے نیم سے لانچ کر رہا ہے تو میں اس کے پاس جاتا ہوں, میں انہیں کہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے یہ پروڈکٹ جو ہے امیزون پہ کہہ لیں کہ بیچنا چاہتا ہوں. اسے ہم می ٹو لسٹنگ بھی کہتے ہیں جس میں یعنی ایک پرسن جو سیل کر رہا ہے اینڈ می ٹو آلسو وانٹس ٹو سیل دی سیم پروڈکٹ جو کہ آپ کی ہول سیل میں آ جاتی ہے. اسی طرح کی اگر آپ کے نائکی کے شوز ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے, بلکہ آپ کو میں ایک ایگزامپل بھی دکھا دیتا ہوں کہ ای کامرس پہ جب ہم امیزون پہ جاتے ہیں اچھا جی جب آپ بیسیکلی یہ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ
کہہ لیں کہ ونڈو ڈسپلے ہوتی ہے، لیکن آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت لکھا ہوا ہے ڈیلیور ٹو پاکستان، لیکن آپ کو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہوگی اگر آپ کسی دوسری مارکیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہاں کے ورچوئل اسسٹنٹ ہیں، لیٹ سے اگر آپ UK کے لیے یا USA کے لیے، جرمنی کے لیے یا یورپ میں کسی بھی کنٹری کے لیے کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو اپنے یہ ڈیلیور ٹو چینج کرنا پڑے گا۔ لیٹ سے اگر میں بات کروں کہ مجھے اگر USA کے لیے یہ کام کرنا ہے تو وہ میں اس پہ کلک کروں گا تو وہ یہاں پہ میرے سے زپ کوڈ مانگ رہا ہے۔ تو اس کا ایک سمپل طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر آپ زپ کوڈ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، آپ اس میں سرچ کر سکتے ہیں اس کنٹری کا کوئی بھی آپ سٹی کا نیم اگر آپ کو یاد ہے آپ اسے سرچ کریں۔ آپ یہ کر دیں کہ نیو یارک پوسٹل کوڈ آپ کر دیتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے زپ کوڈ جو ہیں ہمیں کافی سارے دے دیے ہیں۔ ہم ان میں سے کوئی بھی ایک لیٹ سے فرسٹ والا ہی اٹھا لیتے ہیں 10001، ہم اسے یہاں پہ کرتے ہیں انٹر، اپلائی کرتے ہیں اور ڈن کریں گے، کنٹینیو ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ونڈو پہ یہاں پہ ڈیلیور ٹو نیو یارک 10001 ایک زپ کوڈ کے ساتھ یہاں پہ آ گیا ہے۔ اب آپ کی جو مارکیٹ ہے چینج ہو گئی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ چینج نہیں کریں گے اب اور بعد میں آپ یہ بائنگ یا سیلنگ کسی دوسرے کنٹری میں کے لیے کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو پرائسز ہیں یا اس طرح سے وہ آپ کو پراپر ریٹس یہاں پہ پرووائڈ نہیں کریں گی، اس میں کچھ کنفیوژنس ہوں گی، کچھ ویریشنس ہوں گی۔ تو ہم اس میں کوئی بھی لیٹ سے بات کر لیتے ہیں، یا میں بات کرتا ہوں آئس کریم سکوپس کہ اگر میں اس سے ریلیٹڈ کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ یہ سرچ کرتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لیٹ سے میں اگر اس کی ہی بات کروں، یہ ایک بیسٹ سیلر ہے، اس پہ میں کلک کرتا ہوں، اس پروڈکٹ کو اوپن کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں ساری انفارمیشن یہاں پہ گیون ہے، اور یہاں پہ میں ایک چیز دیکھنا چاہ رہا ہوں جو ہول سیل کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو میں دکھا سکوں۔ اچھا جی، یہ اس پروڈکٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ جو ہم پروڈکٹ، یہ پرائیویٹ لیبل ایک پروڈکٹ ہے، اس میں آپ کا جو ایک کہہ لیں کہ سیلر ہے وہ ایک سنگل سیلر ہے، یعنی جس میں اسپرنگ شیف کے نام سے ہے، اسپرنگ شیف جو ہے اس کا ایک کمپنی کا نیم ہے، اس نام سے وہ یہ لانچ کر رہا ہے یہ جو آئس کریم سکوپس ہیں۔ اگر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے کسی کو الاؤ کیا ہوتا ہول سیل میں یا می ٹو لسٹنگ میں اسے الاؤ کیا ہوتا تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہونی تھی، لیکن یہ جو کمپنی ہے یہ خود ہی سے کر رہی ہے، انہوں نے کسی اور پرسن کو یا کسی اور انڈسٹری کو یہاں پہ الاؤ نہیں کیا ہے۔ ہم کوئی ایسا اس میں کوشش کرتے ہیں، کوئی سکوپ کوئی اور دیکھ لیں اس میں۔ اچھا، تو اب میں کوئی ایسا بیسیکلی اس میں سے کوئی سکوپ ٹرائی کرتا ہوں جس میں آپ کو جو ہے ہول سیل کی ایگزامپل بھی یہاں سے مل سکے۔ لیٹ سے اگر ہم اس کو چیک کریں، یہ آپ کا کہہ لیں کہ ایک کچن ایڈ کے نام سے ایک کمپنی ہے جو کہ لانچ کر رہی ہے اسے، اس میں بھی یہ ایک سنگل ہی سیلر ہے جو کہ اسے اس وقت یہاں پہ سیل کر رہا ہے۔ یہ تھرڈ ہے، یہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا نام ہے، گوریلا گرپ۔ گوریلا گرپ میں نے بھی کسی کو الاؤ نہیں کیا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ کافی ایسے بزنسز ہوتے ہیں جو کہ الاؤ نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کا جو ہول سیل کی بیسیکلی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ صرف اسی چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ کو الاؤ کرتی ہے، وہ کمپنی آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ اس کو یعنی سیل کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد ہی آپ سیل کریں گے۔ چلیں ہم کوئی اس میں کوئی دوسری اگزامپل لے لیتے ہیں۔ لیٹ سے میں یہ کہتا ہوں کہ نائکی شوز، اس میں کوئی شوز یہاں سے اٹھا لیتا ہوں، لیٹ سے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس کا میں دیکھتا ہوں
लेकिन इसमें भी परमिशन नहीं मिली हुई। कोई ऐसी प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ कि आपको साथ साथ उसकी एग्जाम्पल भी देता जाऊँ, ताकि आपको पता हो कल को कि अगर आपने होलसेल में या मी टू लिस्टिंग करनी है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें अब हम कोई दूसरी प्रोडक्ट देख लें, कोई ऐसी प्रोडक्ट। यहाँ पे भी नहीं, इन्होंने ये सिंगल पर्सन ही इसमें बेसिकली कर रहा है। तो जस्ट अगर हम यहाँ पे करें नाइकी शूज फॉर मैन, नाइकी शूज फॉर मैन, इसमें अगर मैं इससे चेक करता हूँ, ये लिमिटेड टाइम डील है, इसमें वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि किसी के पास बड़ा लिमिटेड सा स्टॉक पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अभी अब ऐसा है कि मैं बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसमें कोई ऐसी एग्जांपल दिखा सकूं जो कि आपको होलसेल से भी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो अगर हम इस पे क्लिक करें तो इसमें कोई ऐसा वायर है, लगता है हमें कोई प्रोडक्ट जो है लाइक चेंज करनी पड़ेगी। मैं इसमें कोई ऐसी कॉमन सी प्रोडक्ट जो है, इसमें अगर जस्ट सिंपल स्पून्स को सर्च करता हूँ, ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पून्स है। अच्छा, ये देखें कि इसमें हमें वो एग्जांपल यहाँ पे मिल रही है कि आप ये देखें कि ये जो है टीस्पून एक कंपनी है मर्टनेट के नाम से जो कि इसे ऑफर कर रही है, वो है 11.99, कह लें कि ऑलमोस्ट $12 में, $11.99 में कर रही है। इसके बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखेगा न्यू एंड यूज्ड 2 कि एक बंदा और भी है जो कि 11.27 में बेसिकली जो है इसे सेल कर रहा है। हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऊपर 11.99 है, और सेकंड पर्सन जो है ये बेसिकली इसमें इस तरह से होगा कि किसी के पास भी कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसमें कोई वो किसी की इंडिविजुअल कह लें कि एंटिटी नहीं है। वो समझते हैं कि वो नाइकी से कोई स्टॉक उठा लेते हैं या इसी तरह से बाकी से कोई स्टॉक उठा लेते हैं। वो अमेज़ॉन से ये रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास ये स्टॉक सेम प्रोडक्ट पड़ी हुई है तो मैं भी इसे सेल करना चाहता हूँ। तो वो आपसे ये कहते हैं कि आपके जो कह लें कि इसके जो ऑनर हैं उनकी कोई परमिशन है या उनकी कोई ऐसा लेटर ऑथराइजेशन आपको मिली हुई है तो वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो आपको अमेज़ॉन यहाँ पे इस लिस्ट में इंक्लूड कर देता है। तो ये आपकी होलसेल में आ जाती है एक्टिविटी, या कह लें कि मी टू लिस्टिंग में आ जाती है। तो आपके लिए बल्कि मैं एक सजेशन भी यही देना चाहता हूँ कि हम लोगों का ये होता है कि अगर हमें कभी अमेज़ॉन से कोई चीज़ बाय करना है तो ये नहीं है कि जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट दी हुई है हम उसी को देखें, बल्कि हम उसके नीचे जाएंगे तो उसमें ये देखेंगे कि अगर सेम प्रोडक्ट कोई दूसरा अगर कोई उससे रिजनेबल प्राइस में ऑफर कर रहा है तो हम वहाँ से ये प्रोडक्ट जो है बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारी दोनों एग्जांपल्स जो हैं डिस्कस हो गई हैं, जिसमें मैंने प्राइवेट लेबल के बारे में भी आपको बताया और होलसेल FBA के बारे में भी बताया। अच्छा, इसके बाद है जी ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग में कह लें कि 3 जो हैं बेसिकली सेंटर्स इन्वॉल्व होते हैं, अमेज़ॉन और
एक इंडिविजुअल लेट से आप में से अगर कोई बिजनेस कर रहा है ड्रॉप शिपिंग का तो आप इन्वॉल्व होंगे। थर्ड होगा डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें तरीकाकार इस तरह से चलेगा कि अमेज़ॉन पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं, उसमें ड्रॉप शिपिंग के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं ड्रॉप शिपिंग वहाँ पे करना चाहता हूँ और मेरे पास इस प्रोडक्ट की ये डिटेल्स अवेलेबल हैं। वो प्रोडक्ट्स फिजिकली आप अपने स्टोर में नहीं लाते हैं या अपने गोडाउन में नहीं लाते हैं, बल्कि आप किसी थर्ड पार्टी से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लेते हैं कि मेरे पास अमेज़ॉन से कोई भी ऑर्डर आएगा तो मैं वो ऑर्डर आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपने वो ऑर्डर जो है डिलीवर करना है कंज्यूमर को। तो इस तरह से कह लें कि आपकी ये हैसल उसमें बच जाती है। जस्ट आप एज अ मिडल मैन जो है दरमियान में परफॉर्म कर रहे हैं, ना तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की है। और उसमें ये होगा जब अमेज़ॉन के पास बेसिकली अमाउंट रिसीव होगी उसकी, तो अमेज़ॉन अपने जो भी उनके चार्जेस हैं वो उसमें से डिडक्ट करके आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को उसके जो भी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की वो वहाँ पे उसे आप इशू कर देंगे। तो ये तरीकाकार होता है ड्रॉप शिपिंग का। तो ड्रॉप शिपिंग में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त। अगर देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान का एक सिटी है मियाँ चन्नू, और बहुत सारे दोस्त होंगे इसमें से कि लाइक वो वहाँ से बिलोंग करते होंगे। तो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे जो कि ड्रॉप शिपिंग का, इसमें कुछ रिस्क्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे कि उन्हें हमने किस तरह से मिनिमाइज करना है। अच्छा जी, इसके बाद है जी डिलीवरी मेथड्स। डिलीवरी मेथड्स क्या है? इसमें इस वक्त अमेज़ॉन पे 2 डिलीवरी मेथड्स फॉलो होते हैं। फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन जिसको हम FBA कहते हैं, और फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, जो अगर कोई पर्सन खुद जो है इस चीज़ को डिलीवर करना चाहता है, उसे डिलीवर करेगा, तो उसे हम कहेंगे फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अगर आप फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन करेंगे तो उसमें आपको वो प्रोडक्ट जो है वहाँ पे पहुँचानी होती है। इसी तरह से अगर आप वो प्रोडक्ट किसी कहीं से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, चाइना से या अमेरिका से ही मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, तो आप उसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। वो आपके जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन के वहाँ पे बेसिकली स्टॉक में पहुँचा देंगे, और फिर उसके बाद जो है ये अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस स्टॉक को कैसे मैनेज करता है। जैसे ही आपकी बेसिकली वहाँ से चीज़ जो है कह लें कि कोई बाय करेगा तो अमेज़ॉन उस एड्रेस पे उन्हें डिलीवर करता रहेगा। लेकिन इसमें कुछ चार्जेस होते हैं, वो आपको इन्वेंट्री के भी चार्ज करेगा अमेज़ॉन, और इसके अलावा डिलीवरी के चार्जेस भी आपको चार्ज होंगे। तो उसके बाद जब सारी डिडक्शंस वगैरह हो जाएंगी तो जो अमाउंट बचती है वो बेसिकली अमेज़ॉन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। उसमें ये होता है कि आप जस्ट अपना फुलफिल्ड बाय मर्चेंट का अकाउंट बनाते हैं अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे आपसे एक मिनिमम से चार्जेस लेता है कि आप वहाँ पे ग्रो कर सकें, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जो कि अमेज़ॉन लिफ्ट कर लेता है। इसमें आपकी जो कैटेगरी होती है फर्स्ट पेज पे आने की या इस तरह से, तो उसमें आपके चांसेस कम हो जाते हैं। और वो लोग जो कि फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन की कह लें कि सर्विस अवेल कर रहे हैं, तो अमेज़ॉन उनको बेसिकली प्रेफर करता है और उन्हें प्राइम कैटेगरी असाइन कर देता है। प्राइम कैटेगरी में बाकी भी कुछ इंसेंटिव्स हैं जो कि आपको मिलते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्राइम कैटेगरी क्या होती है ये भी आपको मैं शो कर दूं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि प्राइम कैटेगरी में शो हो रही होती हैं। मैं इसमें अगर हम इसमें स्कूप्स की ही बात कर लेते हैं, आइसक्रीम स्कूप्स, आइसक्रीम स्कूप आ गया। तो इसमें कोई अगर कोई है, ये देखें कि एक बेस्ट सेलर की है कि लाइक सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सेल हो रही है वो ये है। तो ये भी एक एडवांटेज मिलता है। ये इस तरह के जब इंसेंटिव्स अमेज़ॉन अपने कह लें कि
اکاؤنٹ ہولڈرز کو پرووائڈ کرتا ہے، تو یہ ان کے لیے ایڈورٹائزنگ کا سورس بنتی ہیں. آپ کہہ لیں کہ جب آپ بھی بائی کرنے کے لیے جائیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک بیسٹ سیلر ہے، یہ پروڈکٹ اچھی ہوگی، اس کے ریویوز وغیرہ اچھے ہوں گے، اور آپ اسی کے نیچے دیکھیں تو یہ پرائم کا بھی ٹیگ لگا ہوا ہے، پرائم گیٹ اٹ ایز سون ایز ٹمارو. اس میں پرائم سروسز ہوتی ہیں، آپ کو ڈلیوری بھی جلدی مل جائے گی. تو یہ آپ کو جب یہ سروس امیزون انسینٹیو کہہ لیں کہ پرووائڈ کر دیتا ہے تو آپ کی سیل اور زیادہ جو ہے ایکسل ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. باقی ہم جب لائک انڈیویجول کسی پروڈکٹ کو لے کے چلیں گے تو اس میں ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ بیسیکلی یہ چیزیں کس کس طرح سے پرفارم کرتی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے یہ دو میتھڈز تھے امیزون ڈلیوری میتھڈز، فلفلڈ بائی امیزون اور فلفلڈ بائی مرچنٹ. اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے، جو کہ مین ٹاپک ہے، ورچوئل اسسٹنٹ. ورچوئل اسسٹنٹ ہے کیا؟ ورچوئل اسسٹنٹ از جنرلی سیلف امپلائڈ اینڈ پرووائڈس پروفیشنل ایڈمنسٹریٹو ٹیکنیکل اور کریٹو اسسٹنس ٹو کلائنٹس ریموٹلی فرام اے ہوم آفس. جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ورچوئل اسسٹنٹ جو ہے جسٹ امیزون کے ہی ہوتے ہیں، بلکہ بہت ساری جتنی بھی ایسی سروسز ہیں اس میں آپ کی ایڈمنسٹریٹو سروسز ہو سکتی ہیں، ٹیکنیکل سروسز ہو سکتی ہیں، کریٹو اسسٹنس ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی یہ ساری سروسز آپ کی جو ہیں یہ ورچوئل اسسٹنٹ کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. آگے میں آپ سے بیسیکلی اسپیسیفکلی ان کے امیزون سے ریلیٹڈ جو ان کے رولز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. تو یہ جو ورچوئل اسسٹنٹ ہیں اس کا بینیفٹ کیا ہے آپ کو، یہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ سے میں تھوڑا سا یہ شیئر کر لوں کہ ورچوئل اسسٹنٹ ہے کیا. ورچوئل اسسٹنٹ کوئی ایسا کہہ لیں کہ آپ کا ایک امپلائی ہے جو کہ آپ کے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے ریموٹلی. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل آپ کے ساتھ بیٹھا ہو یا وہ اپنے آفس میں آئے وہاں سے یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرے. وہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے، کسی کیفیٹیریا میں بیٹھ کے، کسی لان میں بیٹھ کے، لاؤنج میں بیٹھ کے کہیں سے بھی سروسز اپنے پرووائڈ کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن چاہیے اور ساتھ آپ کو کمپیوٹر چاہیے. اگر اس میں آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ کو کہہ لیں کہ اور زیادہ آپ کے لیے ایز ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ایزیلی کہیں پہ بھی موو کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ جسٹ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، اس میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح صبح ریڈی ہونا ہے، چینج کرنا ہے، شاور لیا ہے نہیں لیا ہے. آپ نے اپنے باس کو بیسیکلی خود کو پہلے پریزنٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں منیمائز ہو جاتی ہیں. جسٹ آپ کی سروسز ہیں جو کہ اس میں میٹر کریں گی کہ آپ اپنے کہہ لیں کہ کلائنٹ کو اپنی سروسز کس طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس میں جس طرح کی کہہ لیں کہ ایز آف لائف ہے اسی طرح سے آپ کی کریڈیبلٹی بھی اس میں شو ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی جب سروسز آپ پرووائڈ کریں گے کسی بھی کمپنی کے لیے تو وہ جو آپ کا کلائنٹ ہے آپ کے لیے ریویوز، آپ کے لیے ریمارکس، آپ کے لیے فیڈ بیک چھوڑے گا. اور اس پہ آپ کا جو ہے کہہ لیں کہ ایک کریڈیبلٹی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی تھرڈ پرسن آپ کے بارے میں سرچ کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے وہ دیکھے گا کہ اس بندے کو کتنے سٹارز جو ہیں ملے ہوئے ہیں، اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے ریویوز کیا ہیں. تو اس لیے آپ کو اس چیز کے بارے میں بھی کانشیس رہنا ہوگا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے جلدی جلدی میں لوگوں کے کام خراب کر دینے ہیں، کیونکہ جب وہ آپ کو ریٹ کریں گے تو اس ریٹنگ میں آپ کی جو ہے کہ اوور آل جو آپ کی کیٹیگری ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی امیزون ورچوئل اسسٹنٹ جابس. وہ جابس جو کہ امیزون پہ ورچوئل اسسٹنٹ پرفارم کرتے ہیں انہیں ہم بعد میں ون بائی ون جو ہے ڈسکس کریں گے. ابھی جسٹ میں ان کے نیمز آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس میں ہے جی سیلر اکاؤنٹ مینجمنٹ، پروڈکٹ ہنٹنگ، پروڈکٹ لسٹنگ، اس میں سنگل بھی ہو سکتی ہے اور ویریشن کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. پھر لسٹنگ آپٹیمائزیشن ہے، لانچنگ اینڈ رینکنگ ہے، کی ورڈز ریسرچ ہے، کمپیٹیٹر انالیسس ہے، ریویوز مینجمنٹ، پے پر کلک،
کیمپین کریشن ہے کہ پے پر کلک کی کیمپین آپ نے کس طرح سے کریٹ کرنی ہے. پھر امیجز ڈیزائننگ A+ کانٹینٹ مینیجر کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ A+ ہے تو اس کے لیے آپ نے کانٹینٹ کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے. اس کے بعد کیوپونز اینڈ پروموشنز کریشن، اور پھر ہے جی FBM جو کہ آپ کا فلفلڈ بائی مرچنٹ آرڈرز مینجمنٹ، وہ کس طرح سے ہوتی ہے. پھر کریٹ FBA شپمنٹس آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. پھر می ٹو لسٹنگز جو کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی ہول سیل میں، می ٹو لسٹنگ آپ کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں. سرچ آف ہول سیل سپلائرس، ڈراپ شپنگ اسسٹنٹ، اور اس کے بعد ہے جی لسٹنگ ایرر فکسنگ. اس کے علاوہ بھی کچھ جابس وغیرہ ہیں، لیکن مینلی جو جابس ہیں وہ بیسیکلی یہ والی ہیں. اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ساری کی ساری سروسز جو ہیں یہ پرووائڈ کرے وہاں پہ. اس میں وہ کسی بھی ایک اسپیسیفک پروڈکٹ میں وہ اسپیشلائز کر سکتا ہے. لیٹ سے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ میں اسپیشلائز کر لیتا ہے، یا پروڈکٹ لسٹنگ میں، اسی طرح سے لانچنگ میں، یا پھر آپ کے ریویوز مینجمنٹ میں، اور اسی طرح سے جو کیمپینز وغیرہ کریٹ کرنی ہوتی ہیں ان میں وہ اسپیشلائز کر لیتا ہے. تو وہ ایک سنگل سروس بھی وہاں پہ پرووائڈ کر سکتا ہے. تو اس میں آگے میں یہ بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ کی یہ جو جابس ہیں، جب آپ کو اس کی لرننگ ہو جائے گی، جب آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہو گئی ہیں، تو آپ کو یہ جابس سرچ کہاں سے کرنی ہے، کون سے ایسے پلیٹ فارمس ہیں جہاں سے ان جابس کے بارے میں آپ کو بیسیکلی کانٹیکٹس ملیں گے، جہاں سے آپ کو کلائنٹس ملیں گے. تو اور اس کے علاوہ باقی کچھ فیس بک کے کچھ لنکس وغیرہ ہوں گے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ وہاں سے آپ کو کلائنٹس کو کس طرح سے گریب کر سکتے ہیں. تو لیکن اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پراپرلی یہ ایسا نہیں ہے کہ جسٹ آپ کو یہ جو کورس کروایا جا رہا ہے آپ جسٹ اسی پہ ڈیپینڈ کریں. آپ کو یوٹیوب پہ جائیں اور اسی طرح سے فیس بک پہ سرچ کریں ورچوئل اسسٹنٹ سے ریلیٹڈ. اگر باقی بھی نالج آپ کو ملتا ہے تو وہ بھی آپ کو اویل کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی اس وقت کے اکارڈنگ جو ہے میں آپ سے ساری لیٹسٹ انفارمیشن شیئر کروں گا، لیکن ٹائم بائی ٹائم ایون کہ ود ان منتھس جو ہے انفارمیشن امیزون کی چینج ہوتی رہتی ہے کہ آپ کو کچھ جو بیسک چیزیں ہیں اس میں کچھ چیکس وغیرہ انکریز ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح سے باقی کچھ چیزیں کہہ لیں ریڈیوس ہو جاتی ہیں، کچھ انکریز ہو جاتی ہیں. تو یہ اپڈیٹس وغیرہ آپ کو جو ڈیلی ویڈیوز ہیں یا ایسے کچھ پیجز ہیں جو کہ آپ لائک کریں گے تو وہاں سے آپ کو ہیلپ ملتی رہتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی ورک ایتھکس آف اے ورچوئل اسسٹنٹ. کہہ لیں کہ یہ جو ایتھکس ہوتے ہیں وہ جسٹ ورچوئل اسسٹنٹ کے لیے نہیں ہے، وہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے. ایون کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین بھی اسی چیز کے لیے کہہ لیں کہ حکم دیتا ہے کہ ایتھیکلی ہم نے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. اس میں جو مین ایتھکس جو انوالو ہیں وہ کیا ہیں جی؟ یوز یور سوشل میڈیا سائٹس ان اے پروفیشنل وے. تو آپ اگر کسی کا اکاؤنٹ رن کر رہے ہیں، ان کا بیسیکلی کہہ لیں کہ اگر آپ فیس بک پیج وغیرہ رن کر رہے ہیں تو آپ اگر میری فیس بک کی ٹریننگ چیک کریں گے تو وہاں پہ آتھرائز کیا جاتا ہے ورچوئل اسسٹنٹس کو کہ آپ میرا یہ پیج مینیج کریں گے، اس کی جو بھی کیمپینز وغیرہ ہوں گی یا اس طرح سے، اور اس کے میسیجز آتے ہیں تو انہیں آپ نے کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے. اب وہ اس میں آپ کو ایکسیس دی جاتی ہے کلائنٹ کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے تو وہ آپ اس کا مس یوز کریں، کیونکہ اس چیز پہ اس کا بزنس ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کلائنٹ کا. آپ کی جو چھوٹی سی غلطی ہے وہ بیسیکلی آپ کو اس پہ کلائنٹ کے لیے بہت ساری پرابلمس کریٹ کر سکتی ہیں. ایک ایگزامپل آپ سے میں شیئر کر دوں کہ اگر ابھی جسٹ 3 ویکس پہلے جو ہیں آپ کے ایک جو سیکنڈ ریچسٹ پرسن تھے ایلون مسک، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ جسٹ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اپنی پروڈکٹ کے بارے میں، بٹ کوائن کے بارے میں. وہ بھی ہم بعد میں کرپٹو کرنسی میں ڈسکس کریں گے. تو اس ٹویٹ کی بیس پہ اس کی کریڈیبلٹی اتنی ڈکریز ہوئی ہے
کہ اس کا جو ہے ریچسٹ پرسن کا جو ٹیگ ہے وہ سیکنڈ سے 4th نمبر پہ چلا گیا ہے. تو اس لیے آپ کے بھی مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جب اگر آپ کسی کے لیے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو اگر اس نے کسی چیز کی ایکسیس دی ہوئی ہے تو آپ اسے پروفیشنل طریقے سے یوز کریں اور ان کے اگر کوئی پاسورڈز وغیرہ یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہیں وہ کسی دوسرے بندے سے شیئر نہ کریں. اچھا جی، سیکنڈ ہے always treat the data and login details entrusted to you by the client with utmost confidentiality, whether clients let you sign a confidentiality agreement or not. ابھی جو ہم نے پہلے بات کی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کلائنٹ جو ہے آپ سے ایک ایم او یو سائن کرے اور اس میں آپ سے ایک ڈسکلیمر لے کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو اگر لیک کرتے ہیں یا میرا پاسورڈ وغیرہ کہیں کسی دوسرے بندے سے شیئر کرتے ہیں تو میں آپ پہ سو کر دوں گا یا آپ کے اتنی جو سیلری ہے وہ آپ کی سیلری ایشو نہیں کروں گا. تو اس میں ریٹن ہو یا نہ ہو لیکن ایتھیکلی آپ کو بیسیکلی اسے لے کے چلنا چاہیے کہ آپ سے اگر انہوں نے اپنے لاگ ان کی یا اپنے پاسورڈز وغیرہ شیئر کیے ہوئے ہیں تو انہیں آپ نے کانفیڈینشیل رکھنا ہے، کسی سے شیئر نہیں کرنا ہے اور جب تک اس کلائنٹ کی پرمیشن نہیں ملتی ہے تو کسی بھی تھرڈ پرسن سے آپ انہیں شیئر نہیں کر سکتے. اچھا، تو اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے نیور سے یو کین ڈو اے ٹاسک اور نو اے ٹول اف اٹس ناٹ ٹرو. اس میں ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ پہلے میں نے امیزون کی سروسز آپ جابس جو ہیں شیئر کی ہے کہ ڈفرینٹ کائنڈ آف جابس ہیں. اگر آپ کی کسی چیز پہ گرپ نہیں ہے، اگر آپ پروڈکٹ ہنٹر ہیں تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پروڈکٹ لسٹنگ کی جو چیزیں ہیں اگر آپ کو پراپر ان کا نالج نہیں ہے تو ان کے جو کہہ لیں کہ پروجیکٹس ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ سمپلی اگر آپ انہیں بتا دیں گے کہ آپ کی ایکسپرٹیز اس چیز میں ہے تو اس میں آپ کا مورال جو ہائی ہوگا کہ وہ کلائنٹ جو ہے آپ کو نیکسٹ ٹائم اگر آپ سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹ ہوگی تو وہ کہیں گے کہ یہ اتنا آنیسٹ بندہ ہے تو ہم جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو بیسیکلی ٹاسک ہیں ہمیں اس سے ہی شیئر کرنے چاہیے. تو اس لیے اگر آپ کی کسی چیز میں کہہ لیں کہ ایکسپرٹیز نہیں ہے تو اس طرح کے پروجیکٹس آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنے ہیں، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ جب آپ پروجیکٹس لے رہے ہوں گے تو وہاں پہ آپ پہلے ان سے بات کر لیں، ساری چیزیں ڈسکس کر لیں. تو اس کے بعد جو ہے جب ٹرمز وغیرہ پہ دونوں پارٹیز اگری کر جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایکسیپٹنس اپنی شو کرنی چاہیے. اچھا جی، فورتھ پوائنٹ ہے جی اوائڈ کمیونیکیٹنگ ود دی کلائنٹ اینی ایشوز اور کنسرنس یو ہیو ود یور ایجنسی. اچھا، یہ کچھ انڈیویجولز ہوتے ہیں، کچھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ کمپنیز بھی بن چکی ہیں ای کامرس کی جنہوں نے ورچوئل اسسٹنٹس جو ہیں ہائر کیے ہوئے ہیں. اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کہہ لیں کہ کوئی ایشو ہے کمپنی کے اندر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کلائنٹ کو اس کی انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے یا کلائنٹ کی اگر کوئی اسپیسیفک ڈیٹیل ہے تو وہ آپ نے اپنی ایجنسی کو پرووائڈ کرنی ہے. تو آپ نے دونوں کے ساتھ بیسیکلی کہہ لیں کہ ایک اچھے پروفیشنل وے میں رہنا ہے اور دونوں کے کسی بھی ایسے جو ان کے کوئی اگر کوئی کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹس ہیں تو وہ لیک نہیں کرنے ہیں. اچھا جی، لاسٹ پوائنٹ ہے کلائنٹس ول آلویز نو اف یو آر ٹیلنگ دی ٹروتھ اور ناٹ. اچھا، یہ چیز اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ سارا اسٹیٹسٹکس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کلائنٹ کو یہ نہیں بھی بتاتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی پروڈکٹ تو بہت اچھی جا رہی ہے بہت اچھی جا رہی ہے تو وہ وہاں پہ کلائنٹ کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے اپنے اسٹیٹسٹکس یا انالیٹکس کی رپورٹ وہاں سے نکالے اور وہ وہاں سے آپ کی کوالٹی، آپ کی پروگرس یا پروڈکٹ کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں ساری انفارمیشن وہاں سے مل جائے گی. اس لیے آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ ہر چیز سچ ان سے شیئر کریں. اگر کوئی پرابلم ہو جاتا ہے پروڈکٹ میں یا اس میں کہہ لیں کہ سیل لو جا رہی ہے تو آپ کو کانفیڈینس میں لینا چاہیے اور اپنے کلائنٹ سے یہ ساری ڈیٹیلز
شیئر کرنی چاہیے، نہ کہ آپ چھپاتے رہیں، بعد میں یہ ہو کہ ایٹ دی اینڈ اسے پتہ چلے تو وہ کلائنٹ کے لیے بھی اس کا بھی بزنس تباہ کر دے اور آپ کو بھی اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اچھا جی، تو یہ ہماری کچھ چیزیں تھیں، بیسک چیزیں تھیں۔ ابھی ہم ٹیکنیکل چیزوں کی طرف نہیں راؤٹ ہوئے ہیں، تو لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایڈوائز یہ کرنا چاہوں گا کہ جتنی آج چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں تو آپ لوگ خود سے بھی انہیں سرچ کریں، ان ٹاپکس کو سرچ کریں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یا گوگل پہ سرچ کریں، تو اس کے بارے میں جتنا آپ نالج لے سکتے ہیں تو وہ آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ کو کوئی ٹریننگ پروگرام یا اس طرح سے کوئی بھی آپ کے لیے سیشن یا کوئی ورک شاپ ارینج کی جاتی ہے تو آپ اسی میں آپ کے اس چیز کے یا اس پروڈکٹ کے ماسٹر بن جاتے ہیں، تو اس کے لیے بار بار ریویژنس ریکوائرڈ ہوتی ہیں، آپ کو ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ چیز اگر اس طرح سے ہے تو اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کامنٹس میں آپ مجھے بھی کچھ سجیشنز دے سکیں کہ سر یہ چیز، اس چیز کو اگر ہم اس طرح سے لے کے چلیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ میں بھی ہمارے لیے زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ پروڈکٹ بھی اچھی طرح سے ڈیفائن ہو سکتی ہے۔ تو ابھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔